मेरे नौजवान साथियों, बच्चों और हमारे बूढ़े हजरात और पर्दा नशीन ख़वातीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज सोशल मीडिया के ऊपर जो वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, वो आपके सामने है। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ जो बना हुआ है मसाजिद, दरगाह, बस ये चीज़ें बनी हुई है। या तो मसाजिद के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है या दरगाहों के नीचे मंदिर नज़र आ रहा है। इसी तरह आपने देखा होगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो अजमेर दरगाह है, उसके नीचे भी इन्होंने मंदिर कहा कि शिव का मंदिर है। हालांकि तो 800 साल पुरानी दरगाह है, 800 साल पुरानी। अब बताओ कितनी पुरानी दरगाह है। उसी के मुतालिक एक बड़े खतीब सलमान अजहरी साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उसी को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ और तमाम मुसलमानों से मेरी अपील है कि इस बयान को गौर से सुने, मुकम्मल सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुसलमानों को पता चले। अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख मुसलमानों को पता होनी चाहिए। इसलिए इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक शेयर करें और लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए सलमान अजहरी साहब ने क्या कहते हैं, वीडियो की तरफ चलते हैं। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल वली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है? ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। बिल्कुल हक बात है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन आदाली वलीयन फकद आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। बेशक। और अब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो? अल्लाह के वली को छूना चाहते हो? रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। बेशक हक बात है किसी की हिम्मत तो ताकत अल्लाह से जंग करने की? में नहीं है। तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मोहल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की हुई मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों का की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मोहल्ला है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी आस्था ही नहीं रखते मेरे अजीजों, अपनी जान भी हाजिर है गरीब नवाज के कदमों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रक्षक, ये लोग अगर ये समझते हैं कि मुसलमान बिखर गए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं और हम जिसको चाहें आक्रमण करके खत्म कर दें, हो सकता है हम सबको मार डालो तुम्हारी ताकत के जरिए, लेकिन वो गरीब नवाज है। अपने बाप दादाओं की तारीख याद रखना, पूछना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गया और वो धरती पर आज भी आबाद है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अजमेर मोहल्ला चमकता रहेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्थाने से जो फैज बटता है, अपने और गैर सब वहां से फायदा उठाते हैं। सब लोगों को बराबर फायदा उठाया जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये आजमाइशों के दौर में मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, अपना ईमान मजबूत करो, अपना ईमान मजबूत करो। जैसी भी मुसीबतें आए, ताकतें आए, तुम्हारा सजदे से सर दूर ना होने पाए। वो अब्रहा भी तो आया था जो काबा ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ महबूब क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? पूरा हाथियों की फौज लेकर आया था काबे को ढाने के लिए। हुआ क्या? काबा को ढाने के लिए इतनी खतरनाक फौज थी और मक्का वालों में लड़ने की उतनी ताकत नहीं थी। अल्लाह करीम ने अबाबील चिड़ियों की एक फौज को भेजा। हाथी कहां और चिड़िया कहां? कोई मुकाबला होता है? जैसे बोलते हैं कोई मुकाबला है, तस्वुर में नहीं आता। लेकिन रब तबारक व तआला का एक दस्तूर है, बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से हिलाक करता है। बेशक। छोटी छोटी सी चिड़ियाएं एक हाथ में तुम्हारे आ जाए, एक चोंच में और दो पांव में कंकरियां लेकर आती थी, ऊपर से सिर्फ वो कंकरियां गिराती, हाथियों के पेट फट जाते और आग लग जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का यह मुशाहिदा, कुव्वत का एक हल्का सा इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ मिना, और अल्लाह ताला फरमाता फजअलहुम कअस्फिन मअकूल, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाई हुई मुर्गी होती है, नोच नोच करके खाकर छोड़ी हुई मुर्गी हो। पूरी फौज की हालत ऐसी हो गई थी। काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों,
اللہ تبارک و تعالی وہ ابابیل بھیجنے والا مولا آج بھی زندہ اور ہمیشہ زندہ رہے گا. حق وہ حی اور قیوم ہے, ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن تمہارا امتحان ہوتا رہے گا, تمہارا امتحان ہوتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مدد آئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کر کے مدینے میں دعائیں کرتے تھے. نہیں, عمل کے میدان میں اترے بھی ہیں. صحابہ نے بھوک اور پیاس برداشت کی ہے. کتنے کتنے دنوں تک وہ ایک کھجور پر پورا دن گزارتے تھے. پیوند لگے کپڑے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم تو ایک جنگ سے ایسے واپس آئے تھے کہ ہمارے پاؤں کے پورے ناخن اکھڑ گئے تھے. جی پاؤں کے ناخن اکھڑ گئے. خندق کے میدان میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے خندق کھودتے رہے اور پیٹ پر پتھر باندھنا, یہ سب مشقتیں, اسٹرگل کیا ہے. پھر اللہ سے یہ دعا کیا مولا تو اپنی مدد بھیج دے, بے شک. تو اپنے رحم و کرم کی بارشیں برسا. اور ہم یہاں مست کھا پی کر کے پھر دعا کرتے ہیں مدد آ جائے. تم نے محنت کون سی کی, کون سی مشقت کی؟ میرے عزیزو, اگر محنت و مشقت میدان میں اتر کر کرنے کا موقع نہیں ہے تو عبادتیں تو کرو اپنی پوری, اپنی نمازیں تو کمپلیٹ کر لو اور اللہ کو راضی کرو. اپنے گناہوں سے اگر وہ غضبناک ہے تو توبہ کرو. جن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل تماشا ہے, ایک بات یاد رکھنا, کسی مسجد کے ختم ہو جانے سے یا مومن کے کسی کے ہار جانے سے ایمان کبھی ہارتا نہیں ہے. بالکل, ایمان ہمیشہ جیتتا ہے. تھوڑی دیر کی تکلیف تو مومن کو ہو سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ایمان ہے تو ہمیشہ سر بلند ہے. اس سے بڑی کوئی کامیابی کیا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کربلا کی تاریخ میں جیتا کون ہے؟ امام حسین. دنیا کی نظر میں, اس وقت کی میڈیا کی نظر میں, اس وقت کے جو کتے ہوں گے ان کی نظر میں یزید جیتا ہوگا. لیکن قیامت تک ہر مومن کہتا ہے بادشاہ است حسین, بادشاہ است حسین. بے شک. ایمان کی جیت ہمیشہ ہے, اگرچہ وہ ٹکڑوں میں بدل جائے, اگرچہ وہ 1000 ٹکڑوں میں ہو جائے. آج بھی پھریرا لہرا رہا ہے تو حسین اعظم کا لہرا رہا ہے. حق. اسی لیے یاد رکھو, صرف تخت پہ چڑھ کر بیٹھنے کا نام جیت نہیں ہے. ابھی الیکشن بھی گزرا, کچھ لوگ نروس ہوں گے کہ ہم ہار گئے. اگر وہ ایمان والے ہیں, سچے ایمان والے ہیں, تو انہیں یاد رکھنا چاہیے جیت اور ہار صرف تخت حاصل کرنے کا نام نہیں ہے, دلوں پر حکومت کرنے کا نام جیت ہے. بے شک. خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا. ہر آدمی ڈرا سہما ہوا, آج کے ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا. ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے. بالکل. سب حالات ہوں گے اس طرح سے, اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے. آؤ, اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں ہے. سبحان اللہ. کون کون سی آزمائشیں تھی. بھوک کی بھی آزمائش ہے, پیاس کی بھی آزمائش ہے, جان کی بھی آزمائش ہے, خوف کی بھی آزمائش ہے. سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی. رسول اللہ کے گھرانے پر, اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو, 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو, اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا. بے شک. نہ ان کے ایمان میں, نہ حوصلے میں, نہ ہمت میں فرق آتا ہے. 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے. یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آیا ہے. 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو, وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں, دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں, کیسی قلت ہوگی. پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا, ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی. اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش. پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی, اللہ اکبر, 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا نور نظر, امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے, کتنی لاشیں اٹھائی, کبھی بیٹے کی, کبھی بھتیجے کی, کبھی بھانجے کی, کبھی بھائیوں کی, کبھی عزیزوں کی. میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے. کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے پھر کیفیت پتہ چلتی ہے. امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں. ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے, ٹکڑے الگ ہو چکے تھے, اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا. اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا ہو, اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو, کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے, ان میں بھی صبر کی تلقین دے.
کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اللہ یہ کیسے امتحانات سے گزرا تھا فاطمہ کا لال، کیسے امتحانات سے، بھوک اور پیاس کی شدت الگ، یا جانوں کی شدت، جانوں کے جانے کا غم الگ، عزیزوں کی لاشوں کو اٹھانے کا بوجھ الگ، پھر اس پر 22,000 کا لشکر جرار سامنے، اس کا خوف لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ سب چیزیں کیا امام حسین کے قدموں کو ڈگمگا گئی؟ کیا ان کے خاندان والوں کو بکنے پر مجبور کر دی؟ کیا انہوں نے سمجھوتے کر کے اپنا سب کچھ بیچ ڈالا؟ ایک خیمے کا ایک بچہ بھی امام حسین کا نکل کر کے آیا ہو تو مجھے تاریخ بتا دو، بلکہ تاریخ تو آج یہ کہتی ہے سر داد نہ داد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، حق تو یہ ہے کہ لا الہ کی جڑ کا نام حسین ہے۔ سبحان اللہ۔ آج وہ امتحان قیامت تک کی تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، قیامت تک تمہارے ساتھ یہ آزمائش ہوتی رہے گی، کبھی بھوک سے، کبھی ڈر سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، لیکن پھر تمہیں دیکھا جائے گا تم بکتے کتنے ہو، نکلتے کتنے ہو، ہواؤں کے پجاری کتنے ہیں، خواہشات نفس کو ماننے والے کتنے ہیں، اپنے کمفرٹ زون میں جینے کے لیے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ کتنے ہیں۔ یہ آزمائش ہوتی رہے گی میرے عزیزوں۔ ایمان اس کا نام نہیں ہے کہ تم گھر میں آرام سے بیٹھے رہو گے اور کوئی امتحان نہیں ہوگا، امتحان تو ہوگا، آزمائش تو ہوگی۔ آج جو بھی حالات ہیں اس پر میں یہی کہوں گا، ایک بات ہو سکتا ہے کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں آج یہ نروس پن آئے، اتنے برے حالات ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں؟ ایمان ہمارا صحیح ہے یا نہیں؟ اسلام صحیح ہے یا نہیں؟ یہ شک بھی شیطان تمہارے دل میں ڈالتا ہے۔ کبھی تمہارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں تو شک ڈالتا ہے شیطان تاکہ تمہارا ایمان ڈگمگا جائے۔ میرے عزیزوں، مسلمان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم صرف محلات میں جیو گے اور تخت و تاج کے مالک ہی رہو گے، ایسا نہیں ہے۔ ایمان والوں کو احد میں 70 جانیں بھی دینی پڑی ہے، بدر میں ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں، فتح اگرچہ بدر میں ہوئی لیکن جنگ احد کا اگر منظر دیکھو گے، اللہ اکبر، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہدائی صحابہ جب احد کے میدان میں کھڑے تھے، 70 صحابہ کی ایسے جانیں گئی ہیں، اگر میں تفصیل بتاؤں تو بہت لمبا وقت ہوگا۔ ایک صحابی ہیں حضرت انس بن نزیر، پورے جسم میں ایک انگلی کے علاوہ کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، شہادت کی ایک انگلی سے ان کو پہچانا گیا۔ حضرت سعد بن ربیع، یہ ایسے صحابی ہیں جن کا پیٹ پورا پھاڑ دیا گیا تھا اور 12 نیزے مارے گئے تھے۔ وہ سید الشہداء امیر حمزہ بھی تو اسی احد کے میدان میں شہید ہوئے، جن کو بھالے سے مارا گیا اور چیر کر کے ان کا کلیجہ چبایا گیا تھا۔ عبداللہ بن جہش اسی میدان میں انتقال کیے ہیں، جن کے جسم کے 80 ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور ہر ٹکڑے کا ہار بنا کر ظالموں نے پہنا تھا، ہار بنا لیا تھا جسموں کے۔ یہ سارے منظر احد کے میدان میں ہوئے، اور کون سے ایمان والے؟ وہ رسول اللہ کی ابتدا میں نماز پڑھنے والے، حضور پاک کے چہرے انور کو دیکھنے والے۔ جب ان کے ساتھ یہ آزمائشیں ہو سکتی ہیں تو ہم کون سی گاجر مولی ہیں؟ ہمارے ساتھ بھی آزمائشیں ہوں گی، جس کا جیسا ایمان ہوگا ویسا وہ امتحان بھی دے گا، بات حق۔ اسی امتحان سے وہ گزارا جائے گا۔ مگر میں آج کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر نروس پن نہیں کہ یہ حالات ایسے کیوں ہیں؟ حالات ہر زمانے میں ہوتے رہیں گے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار ابو لہبی سے چراغ مصطفی، ہماری تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے میرے عزیزوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان پلٹتے رہتے ہیں، کبھی تم بادشاہ بنو گے، کبھی فقیر بن جاؤ گے، اور آج جو تخت پر ہیں ہو سکتا ہے وہ کل ڈگر ڈگر گھوم رہے ہوں۔ آج جن کو طاقت کا نشہ ہے ہو سکتا ہے وہ بھیک مانگنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، نروس پن اپنے دل میں آنے نہ پائے، ان حالات سے دیکھ کر کے گھبرا نہ جانا۔ ایمان تمہارا سچا ہے، اللہ کل بھی تمہارے ساتھ، آج بھی تمہارے ساتھ، انشاءاللہ۔ بس تمہاری عبادت میں فرق آنے نہ پائے، تمہارے سجدوں میں کمی ہونے نہ پائے، تمہارے ایمان میں تزلزل آنے نہ پائے۔ اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اللہ سچا ہے تو سچا ہے۔ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن اللہ پر ایمان ضرور ہے۔ یہ یقین اور یہ عقیدہ تمہارا مضبوط رہے۔ ہاں، ہمیں معلوم ہے، کچھ لوگ ہم سے پوچھتے بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک، جس نے ہر چیز پیدا کیا اور اس کی عبادت کرنے والے لوگ آپ، لیکن پھر اسی اللہ رب العزت کی یہ مسجدیں کیوں ڈھائی گئیں؟ کیوں مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے؟ اللہ کے ذکر کو روکنے کے لیے طاقتیں پوری مسجدوں کو ڈھانے کی کیوں بات کرتی ہیں؟ پھر اللہ کچھ کیوں نہیں فرماتا؟ میرے عزیزو، یہ کائنات ہے جس کو اللہ نے اسباب پر بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں عمل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تمہارا عمل دیکھنا ہے، تم کتنے پابند ہو، تم کتنے اپنی حفاظت کرتے ہو، تمہارے ایمان کی، تمہاری عبادتوں کی، تمہاری مسجدوں کی۔ تم مسجدیں خالی کر کے گھوم رہے ہو، فجر کی نماز میں اپنے گھروں پر سوئے ہو اور پھر اللہ کے گھروں کی حفاظت کی بات کر رہے ہو کہ مسجدیں ڈھائی جا رہی ہیں، مسجدوں پر آکرمن ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں کیوں؟ تم جب ان صفوں کو خالی کر دو گے، یہ مسجدیں چیخ چیخ کر پکارتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ پل بھر میں بنا لی، شب بھر میں بنا لی مسجد تو ایمان کی حرارت والوں نے۔ من اپنا پرانا پاپی تھا، بچپن سے نمازی بن نہ سکے، بے شک
مسجدیں بڑی بڑی شاندار بنا لینا اور اس کو آباد نہ کرنا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ بالکل بے شک، آپ ان مسجدوں کی حفاظت کی جو بات کر رہے ہیں، ان مسجدوں کی حفاظت صرف کمیٹیاں بنانے سے نہیں ہوتی، نمازوں سے ہوتی ہے، اس کے اندر تلاوت قرآن سے ہوتی ہے۔ بالکل عزیزان گرامی، اور پھر یہ بات ان ظالموں کے لیے کہ اگر وہ ہاتھ لگا کر مسجدوں کو اٹھانا پھینکنا اس کو اپنی طاقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو سمجھ لو تھوڑے دن کی بات ہے۔ اگر اسی کا نام طاقت ہے کہ عبادت گاہوں کو مسمار کر کے طاقت کے تخت کو بٹھایا جائے، تو یاد رکھنا بڑھتے 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 تمہارا نشہ کہیں تمہیں فرعون نہ بنا دے، اور اگر فرعون بن گئے تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے فرعونوں کو صرف پانی۔ دوستو آپ نے سنا سلمان اظہری صاحب کو۔ دوستو اللہ رب العزت تمام مساجدوں کی، مکاتبوں کی، مدارسوں کی، خانقاہوں کی اور درگاہوں کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے، اور خاص کر کے تمام مومنین مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے بھارت میں امن و امان قائم فرمائے، امن اور شانتی اللہ رب العزت قائم فرمائے۔ دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کی کیا رائے ہیں آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک السلام علیکم، اللہ حافظ۔